खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और जिस इंटरेस्ट के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और इसी तौर से बहुत सारे लोग दूसरे लोगों के लिए भी बाबरकत बन रहे हैं, इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और यही हमारे चैनल का और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो कुछ यहाँ पे सुनाया जाता है आप ज़रूर उसके सीखें और इसके साथ साथ उसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें और बरकत पा सकें। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 165 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर मुतारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, हम दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। जी, दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को अनायत किया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के सारे प्रोग्राम पर रूहुल कुद्स हम तेरा इख्तियार, तेरा तसल्लुत और तेरा चार्ज मांग लेते हैं। अपने लोगों को यीशु के नाम में ब्लेस कर, लीड कर, गाइड कर। अपने भाई पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, पास्टर रूबन कमर को और बाकी सारे स्टाफ को, आए खुदा अपनी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तेरे ताबे कर देते हैं। आज का ये प्रोग्राम कलाम की बातें खुदाउन नाजरीन के लिए खुशी का, ताजगी का, बरकत का और रिवाइवल का बाइस हों। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तो अपने लोगों के साथ है। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 17वां बाब 26वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्शपा कलाम में यूँ मरकूम है, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा, कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और ख़रीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के ज़ाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को न उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को न लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उससे खोएगा, और जो कोई उससे खोए वो उसको ज़िंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावंद, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो गुज़श्ता 2 एपिसोड्स इस पे हम कर चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। और चूँकि खुदा के कलाम में से ये हिस्सा जो है ये बादशाही से शुरू होता हुआ एस्केटोलॉजी, इल्मुल आखिरत की तरफ बढ़ रहा है, और हमने बहुत सारी सच्चाइयाँ जो हैं वो खुदा की बादशाहत के ताल्लुक़ से सीखी, और कई एक बातें उसमें से हमने इल्मुल आखिरत के बारे में भी जानी, यानी आखिर में होने क्या वाला है और क्या कुछ आइंदा दिनों में होगा।
خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری باتوں کی شنید دی ہے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ پرانے عہد نامے میں خدا نے یہ دونوں ہی آمدوں کے تعلق سے بتا دیا تھا، خداوند یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے تعلق سے، لیکن یہودی اس بات میں آج تک اس بات کا فرق نہیں کر پائے کہ پہلی آمد کیسے ہوگی اور دوسری آمد کیسے ہوگی. اس لیے آج تک وہ اس بات میں کنفیوز ہیں، پریشان ہیں اور تذبذب کا شکار ہیں. لیکن مسیحیت کو خداوند نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ انہوں نے مسیح کی پہلی آمد کو ایمان سے قبول کیا ہے اور اب اس کی جلالی آمد کے لیے تیار ہیں. اور ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلد آ رہا ہے. اس تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے خبردار رہنے کے لیے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ہمیں متنبع کیا ہے اور یہ ایک لحاظ سے انتباہ دیا ہے کہ ہم آئندہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے تیار رہیں تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس سے پہلے تیار پائے جائیں. اس کے لیے بہت سارے کلام کے حصے میں نے بیان کیا کہ 1000 سے زائد حوالہ جات خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کے تعلق سے بائبل مقدس میں دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ بہت سارے ایسے ابواب ہیں جو پورے ابواب ہی باتوں کے، جیسے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا، انجیلی بیان کا 24واں باب اسی بات پہ لکھا گیا ہے. سو اس اعتبار سے اور مکاشفہ کی کتاب میں بہت سارا مواد ہمیں خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کے تعلق سے ملتا ہے. اب یہاں جو ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 17ویں باب میں سیکھ رہے ہیں، یہاں پر کچھ ایسی علامات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی ڈیپتھ اور گہرائی کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم انہیں سیکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، ہمیں اس دن کے بارے میں اس کی انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. سو اس لیے جب ہم جانیں گے، سیکھیں گے تو ہمیں مزید تیاری کے لیے، پریپریشن کے لیے ایک خداوند کی طرف سے قوت بھی ملے گی تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی پریپیئر کریں، تیار کریں، اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی جو ابھی تک تیار نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر پائیں. ہمارے ساتھ خداوند کے خدام آج موجود ہیں، اور خداوند کا شکر ہو آپ سب کا اچھا فیڈ بیک ہمیں ہمیشہ یہی بتاتا ہے کہ جتنے خدام یہاں پر آتے ہیں بھرپور تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور چونکہ انہیں کوسچنز پہلے ہی دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مکمل اس کے تعلق سے پڑھیں، سیکھیں، ریسرچ کریں. سو خداوند کا شکر ہو کہ یہاں جس جگہ بیٹھ کر یہ کلام دیا جاتا ہے، اس پلیٹ فارم پر آنے سے پہلے خدا کے خدام بھرپور تیاری کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ خدا کا کلام بہتر طور سے اور خالص طور سے آپ تک پہنچ سکے. سب سے پہلے ہم بڑھیں گے ریورنڈ روبن قمر صاحب کی طرف. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ 26ویں اور 27ویں آیت ہسٹری کے کسی واقعے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہی ہے. نوح کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. ہمیں ذرا، چونکہ یسوع مسیح نے تو اشارے اور کنایے میں بات کی ہے، لیکن اکثر اوقات خداوند یسوع مسیح اس طرح سے ہسٹوریکلی شخصیات کو کوٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے، اور بیسیکلی تو یہودی لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آج عام ایک شخص کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ خداوند یسوع مسیح نے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب، آپ نے اس حوالے کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے ذکر کیا کہ ہم اس حوالے کے ذریعے سے ایسکٹولوجی یعنی آخرت کے، علم الآخرت کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور علم الآخرت کے بارے میں جاننے کی کوشش اس قسط میں ہم کریں گے. تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے سوال میں، اور اس کے شاگردوں کے علاوہ فریسی جو ان کے پاس موجود ہیں ان کے سوال کے جواب میں، اور شاگردوں کے نالج کے لیے بھی بات کر رہے ہیں، اور ان کو اس وقت سے آگاہ کر رہے ہیں جب جو آنے والا ہے. اور اس آیت میں جو سوال ہے آپ کا، اس میں خداوند یسوع مسیح نے اس آنے والے وقت کو نوح کے وقت کے ساتھ جوڑا اور ملایا ہے حالات کے حوالے سے. اور یہ نوح کے اس وقت کا بیان ہے جو کہ طوفان آنے سے پہلے کا ہے، اور طوفان آنے سے پہلے حالات کیا تھے، اور پھر اس حالات میں خدا کی طرف سے کیا رد عمل آیا، اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوا. ہم اس پر بات کریں گے. اس میں جب آپ کا سوال یہ ہے کہ نوح کے دنوں میں کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہا تھا،
اس کے بارے میں پیدائش کی کتاب ہمیں زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ یہاں تو صرف دو جملے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی زندگی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ لیکن پیدائش کی کتاب کا چھٹے باب کی جو آیات ہیں وہ طوفان آنے سے پہلے ان لوگوں کے حالات کو بیان کرتی ہیں۔ میں چند ایک اہم پوائنٹس یا نکات جو ہیں وہ دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چھٹا باب جب آغاز ہی ہوتا ہے تو چھٹے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ بیاہ شادی کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم 5ویں آیت میں آتے ہیں تو لکھا ہے خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اور آگے چلے جائیں، 11ویں آیت میں لکھا ہے زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی۔ اور پھر اس کے بعد 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین پر نظر کی، دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ یہ چند اہم باتیں ہیں جو کہ ہمیں اس وقت کے حالات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ حالات کیا ہیں جی؟ کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دل کے خیالات جو ہیں وہ برے ہو چکے ہیں، زمین ناراست ہو چکی ہے، ظلم بہت بڑھ چکا ہے، ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ یعنی یہاں پر ان 4 نکات سے ہمیں یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس وقت زمین پر رہنے والے لوگ کس حد تک خدا سے دور ہو چکے تھے، اپنی مرضی کر رہے تھے، زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، یعنی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ زمین پر ناراستی اور گناہ تھا، بدی تھی، اور خدا کے لیے وہ ایک ایسا موقع تھا کہ 6 آیت میں لکھا ہے چھٹے باب کی، خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ ایک بڑی عجیب بات بھی ہے اور دکھ اور افسوس والی بھی بات ہے کہ وہ خدا جس نے زمین کو اور زمین پر رہنے والی ہر ایک مخلوق کو اور پھر آدم اور حوا کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بنا کر اور اس کے لیے خوشی بھی کی، ہر ایک کو جب اس نے تخلیق کیا، ہر خلق کی گئی چیز کو جب اس نے مکمل کیا تو اس نے کہا اچھا ہے، یعنی اس کو ہر چیز بڑی اچھی لگی جو اس نے بنائی تھی۔ آدم اور حوا کی تخلیق کے بعد اس نے کہا بہت اچھا ہے، یعنی خدا خوش ہے اپنی تخلیق پر جو اس نے کیا ہے، جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے۔ لیکن چھٹے باب کی 6 آیت کہتی ہے کہ خدا نے غم کیا اپنے ہی تخلیق کی گئی چیزوں پر جس کو اس نے بڑی خوشی کے ساتھ بنایا، اس پر ملول ہو گیا، دکھ کرتا ہے۔ اور اس سارے حالات سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت نوح کے وقت حالات کیا تھے اور پھر ان کا انجام کیا تھا۔ یہ بھی ہمیں اسی پیدائش کی کتاب کے 7ویں باب میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیدائش کی کتاب کا 7واں باب جو ہے اس میں طوفان آیا، اور جو بھی 7ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے۔ پھر 23ویں آیت کہتی پھر ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والے جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ یہ ان کا انجام ہوا۔ ہم نے 2 باتوں کو یہاں پر دیکھ لیا کہ نوح کے وقت میں ہوا کیا تھا۔ حالات بہت خراب تھے، گناہ تھا، بدی تھی، خدا غم کرتا ہے، ملول ہو جاتا ہے، اور آخر کار اس نے تباہی لایا زمین پر، وہ تباہی لایا اور زمین پر اس نے ہر ایک جاندار شے کو مٹا دیا، ختم کر دیا، سوائے نوح کے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اب جب ہم واپس اس واقعے کی طرف جاتے ہیں، اس بات چیت کی جو یسوع نے کی، تو لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی
ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات کو بتا کر یسوع نے اس کا اطلاق آنے والے دنوں میں کیا ہے جب عدالت ہوگی۔ حالات جو اس وقت تھے، اگر ہم دوبارہ سے اب غور کرنا شروع کریں کہ یسوع جس وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ حالات کیا ہیں۔ یسوع نے کہا کہ جب جو اس وقت حالات تھے اسی طرح کے حالات ہوں گے اور اسی طرح سے آگے انجام بھی ہوگا۔ یہ آیات اصل میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں اس دنیا کی بارے میں آگاہی دے رہے ہیں کہ اس وقت جب دنیا میں گناہ اور بدی بہت بڑھ گئی، ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا اور خدا کو دکھ ہوا، اسی طرح سے آج کے جو حالات ہیں اس تناظر میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں کیا حالات ہیں اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ آیات وارننگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان آیات کے ذریعے سے فریسیوں کو، اس وقت کے لوگوں کو وارن کیا، خبردار کیا کہ اسی طرح سے ہوگا کہ جس طرح خدا نے اس وقت عدالت کی پھر دوبارہ سے عدالت کرے گا۔ اور آج بھی نہ صرف یہ اس وقت کے فریسیوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے وارننگ ہے، یہ آج کی دنیا کے لیے بھی وارننگ ہے۔ اور ہم بڑی دفعہ خدا کی عدالت کو اس دنیا میں ہوتے ہوئے آج بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا میں اسی طرح کے حالات آج بھی بنتے جا رہے ہیں۔ ہر انسان اپنا طریقہ بگاڑ رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق چلنا چاہتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے جسم کی خواہش کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ آیات ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ عدالت کرنے کے لیے خدا موجود ہے، اور وہ عدالت کرتا ہے۔ وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ دنیا کی عدالت کرتا رہتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں، تاکہ اس کی جلالی آمد میں ہم اس کے ساتھ، اس کلیسیا کے ساتھ لیے جائیں جن کو لینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں، تاکہ ہم اس عدالت کا حصہ نہ بنیں اور اس سے پہلے ہی ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں۔ بہت ضروری ہے، اب اس طرح سے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے تاکہ ہم وقت آنے سے پہلے تیار ہو جائیں۔ آگے بڑھیں گے، ایک اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے ہسٹوریکل واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور فقط نام لیا ہے اور ایک دو بات بیان کی ہے، لیکن ڈیٹیل ہم جانیں گے پاسٹر سرور مسیح صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ جو 28ویں آیت میں لکھا ہے اور 29ویں آیت میں لوط کا حوالہ دیا گیا ہے، لوط کے دنوں میں جو عدالت ہوئی ہے اس کی طرف خدا بیسیکلی تو خداوند یسوع مسیح عدالت یاد دلا کر انہیں چاہتے ہیں کہ وہ تیار ہو جائیں، اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس واقعے کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ ابھی جیسے پاسٹر صاحب اس بات کو بیان کر رہے تھے، نوح کے زمانہ کے حال کو خداوند یسوع مسیح نے آنے والے حالات کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ اسی طرح خداوند جو ہیں جیسے تمثیلوں میں بات کرتے، عام فہم گفتگو کرتے، چونکہ یہودی قوم جو تھی یہ ماضی کے پروفٹ سے، ماضی میں ہونے والی عدالتوں سے اور جو واقعات سے ان سے بخوبی واقف تھے، اس لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اور جیسے نوح کے زمانے کی بات کی، اور پھر 28ویں اور 29ویں آیت کے اندر خداوند یہاں پر لوط کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ لوط کے زمانہ کے کیا حالات تھے، کہ وہ لوگ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے۔ یعنی 4 کام یہ لوگ کر رہے تھے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا اور گھر بنانا یا باغ لگانا ایز سچ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی زندگیوں میں جو بدی تھی وہ بری بات تھی، کیونکہ یہ تو نارمل ورک ہے اور زندگی میں دیکھا جائے یہ تو روٹین کا کام ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ گھر بھی بنا رہے ہیں، باغات بھی لگا رہے ہیں، خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ لیکن کیا جو چیزیں ہیں آپس میں موجودہ دور کے ساتھ اور لوط کے زمانہ کے ساتھ ہم ان کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ جب ہم
دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 سے 6، 7 اور 8 آیت پڑھتے ہیں تو پطرس رسول جو ہے ان کاموں کے ساتھ ساتھ لوط کے زمانہ کے لوگوں کی اور بھی خرابیاں بیان کرتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں خرابیاں کیا تھیں، اور 6، 7 اور 8 آیت کے اندر چند ایک چیزیں بیان کرتا ہے کہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ناپاک تھے، پاکیزگی ان کی زندگیوں سے جاتی رہی تھی، اور دوسری بات کہ وہ بے شرع تھے، شرع ان کی زندگیوں میں خداوند کی شریعت جو پیچھے آئی تھی یا کسی بھی اعتبار سے اس زمانہ کے اندر موجود تھی، خداوند کی شریعت کو انہوں نے بیسیکلی رد کر دیا تھا۔ اور ایک اور بات کہ بے دین تھے، صحیح راہ پر نہیں چلتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خداوند کے کلام سے باغی ہو چکے تھے، سرکش ہو چکے تھے، اور پھر یہ تھا کہ ان کی زندگیوں میں اس بات کے لیے خداوند نے خبردار کیا، لیکن تو بھی وہ کلام اس بات کو بیان کرتا کیئرلیس بھی تھے۔ جیسے یونا کی منادی کے وسیلہ سے نینوا کے لوگوں نے توبہ کر لی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوط کے زمانہ کے لوگ ہیں، سدوم اور عمورہ اور اس کے ساتھ استثنا کی کتاب میں 2 اور شہروں کا ذکر ہے، ادما اور زبوئیم۔ سو یہ چاروں شہر جو تھے انتہائی بدی کا اڈا تھے، اور ریپینٹنس ان کی زندگیوں میں موجود نہیں تھی، اور بیسیکلی لوط اگرچہ جو اس کا پس منظر کوئی بھی جیسا بھی کیوں نہ ہو، جن بھی حالات میں وہ وہاں پر گیا ہے، لیکن تو بھی وہاں پر خدا کا بندہ پطرس اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ہی واز اے رائچیس مین، وہ ایک راست شخص تھا، راست باز شخص تھا، اور ان بے دینوں کے باعث ہر روز اپنے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا۔ سو اٹ مینس کہ اس کی خداوند کے ساتھ جو گفتگو یا خداوند کے ساتھ فیلوشپ اور اس کی راستی جو ہے وہ اٹ سیلف سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے لیے گواہی تھی، لیکن تو بھی انہوں نے خداوند کی راستی کو، خداوند کے کلام کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے اس سے رد کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ بے فکری اور شہوت پرستی کی زندگی گزار رہے تھے، اور یہاں پر ذکر ہے نا کھاتے پیتے تھے۔ کھانے پینے سے مراد کہ ان کا جو کھانا پینا تھا وہ سمپل نہیں رہا تھا، اس کے اندر شراب نوشی اور کئی طرح کے اور نشے جو ہیں وہ شامل ہو گئے تھے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ یہ تو روٹین ورک ہے، روٹین کی باتیں ہیں، کھانا پینا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنا، باغ لگانا، گھر بنانا۔ سو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ روٹین کی ہیں، لیکن ایکچولی اس زمانہ کے لوگوں میں جو ڈفرنس تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے سارے کاموں میں خدا کو بھول گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو سے خدا کو نکال دیا تھا، خدا کو یاد نہیں رکھتے تھے، خدا کو مکمل طور پر عیش و عشرت میں پڑھنے کے باعث ریاکاری، بدکاری میں، ناپاکی میں، شہوت پرستی میں اور زندگی کی ہر طرح کی بدکاری میں پڑھنے کے باعث کام تو وہ آج جو لوگ کر رہے ہیں اسی طرح کی تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں خدا نہیں رہا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ کلام یہ کہتا ہے کہ جس دن لوط جو ہے وہ سدوم سے نکلا، خدا نے آسمان پر سے آگ اور گندک کو نازل کر کے اس کو برباد کر دیا۔ سو بیسیکلی خداوند جب وہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سب کچھ جیسے لوط کے زمانہ میں سب کچھ نارمل تھا، روٹین میں ہو رہا تھا، کوئی چیز ایکسٹرا آرڈنری نظر نہیں آ رہی تھی کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، لیکن تو بھی اچانک آسمان پر سے آگ نازل ہوئی، گندک نازل ہوئی اور اس شہر کی عدالت کی، لیکن اس سے پہلے خدا نے اپنے بندہ لوط کو بچا لیا۔ اور خدا کا بندہ پطرس بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، لیکن بے دینوں کو جو وہ عدالت کے لیے رکھتا ہے۔ اس لیے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ سدوم اور عمورہ کی عدالت ہوتی، خدا نے لوط کو نکال لیا لیکن سدوم کی عدالت کی۔ جب یہاں پر ایک جو اور بات ہے
کہ وہاں پر آل تھنگز ور ان روٹین، سب کچھ روٹین میں چل رہا تھا، کوئی ایسا ایکسٹراڈنری سائن یا بات نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بدی کو اور وکڈنس کو، بدکاری کو، شہوت پرستی، شراب نوشی کو، یعنی زندگی کی جو دنیا کی جو ہر ایک بدی ہے انہوں نے اس سے نارمل سمجھ لیا تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری باتوں کو چرچز کے اندر، بیاہ شادیوں کے اندر، گھر بنانے کے اندر یا لائف سٹائل کے اندر بہت ساری بدیاں اور بہت سارے گناہ جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، لیکن تو بھی اس کو نارمل سمجھا جا رہا ہے. اور یہی حالت جو ہے وہ لوط کے زمانہ کے لوگوں کی تھی، انہوں نے ہر طرح کے گناہ کو نارمل سمجھ لیا تھا. سو اس لیے جیسے انہیں اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ عدالت ہونے والی ہے، اچانک آسمان پر سے آگ اور گندک نازل ہوئی اور خدا نے ان کو برباد کر دیا. سو اسی طرح خدا نے کہا کہ جیسے نوح کے دنوں میں ہوا اچانک طوفان آیا، اور جیسے لوط کے دنوں میں ہوا اچانک آگ اور گندک نازل ہوئی اور برباد کر دیا، سو اسی طرح ابن آدم کے آنے کے دنوں میں بھی ہوگا. سب کچھ یا وہ آل آف سڈن ہوگا. اور خدا کا بندہ پولس رسول پہلا کرنتھیوں اور اس کے 15ویں باب کی 51 اور 52 آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ایک پل میں اور ایک دم میں ہوگا. سو آل آف سڈن ہوگا. سم ٹائم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کے لیے جیسے کسی کانفرنس کے لیے یا کسی پروگرام کے لیے یا کسی سیمینار کے لیے پوسٹرز لگائے جاتے ہیں، بڑی بڑی فلیکسز لگائی جاتی ہیں یا بڑی بڑی ٹی وی پہ اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں، شاید ابن آدم کے آنے سے پہلے بھی ہوگا. لیکن مسیح خداوند نے یہاں پر اس بات کی وارننگ دی کہ ایسا نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اچانک ہوگا. سو آج خدا کے خادم اور ڈفرینٹ جب وہ چینلز کے ذریعہ سے اور ڈفرینٹ اور سورسز کے ذریعہ سے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے. ابن آدم مسیح خداوند نجات دہندہ بادشاہ آنے والا ہے، اس دنیا کی گناہ کی عدالت قریب ہے. سو خداوند نے کہا کہ یہ سب کچھ اچانک ہوگا، لیکن اس سے پہلے جیسے خداوند نے کہا کہ خدا نے نوح اور اس کے لوگوں کو نکال لیا، اور جیسے خدا نے لوط کو اور اس کے خاندان کو نکال لیا، اسی طرح خدا جو ہے اس سے پہلے اپنے لوگوں کو آنے والی عدالت سے نکال لے گا. پریز گاڈ، پریز گاڈ. بڑی بابرکت باتیں اور خوبصورت باتیں، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ جس طور سے نوح کے دنوں میں اچانک سب کچھ ہوا ہے، یعنی لوگ روٹین کے اپنے کام کر رہے تھے، کوئی الٹیمیٹم نہیں ان کو نظر آ رہا، حالانکہ کشتی بن رہی ہے اور ایک بزرگ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، آنے والا ہے. لوط کے دنوں میں بھی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اچانک سے ایک دم سے یہ سب کچھ ہوا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کا جو فوکس ہے، مین جو اس بات پر زور ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ان دنوں میں ایک دم سے ہوا، ایسے ہی اب بھی ایک دم سے اچانک ہو جائے گا. اور اس گھڑی کے بارے میں بارہا اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کوئی نہیں جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا کہ وہ کب آ جائے گا، لیکن ہوگا یہ ایسے ہی جیسے اچانک ہوتا ہے. اور وہ دن چور کی طرح آ جائے گا. جیسے اگر چور کا پہلے پتہ، لوگ بڑے تیار ہو کے بیٹھیں گے، الرٹ ہو کے بیٹھیں گے، لیکن چونکہ جس طرح چور ایک دم سے آ جاتا ہے اور بے خبری میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے جو جلالی آمد ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ بے خبری میں لوگ اپنے کام کر رہے ہیں اور ساتھ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا، لیکن یسوع مسیح آ جائیں گے. تو بہت ضروری ہے، ہمارے پاس ہسٹوریکلی ایسے ایویڈنس موجود ہیں اور ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جن کی مثالیں دے کر خداوند یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوا تھا، اب بھی ہو جائے گا. اس طرح سے ہوا تھا، ان لوگوں نے کہنا نہیں مانا ہے، ان لوگوں نے بات نہیں سنی ہے، ان لوگوں نے تیاری نہیں کی، برباد ہو گئے. سو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ لوگ برباد ہو جائیں، اس سے پہلے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تو لوط کے دنوں میں شاید ان لوگوں کو کوئی اتنا ہسٹوریکلی پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا. اب یسوع مسیح نے تو ہمیں بطور ایویڈنس یہ ثبوت دیے ہیں، اور کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. سو ہمیں بھی اس بات کو اگر
پریپیئر ہونا ہے، تیار ہونا ہے، تو ان ایویڈنسز کی بنیاد پر ہم تیار کریں اپنے آپ کو اور پریپیئر کریں مسیح کی جلالی آمد کے لیے، تاکہ عدالت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور روبن قمر صاحب سے جانیں گے۔ جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں 30ویں آیت میں لکھا ہے ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیا یہ خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اور اس کے بعد 31ویں آیت میں لکھا ہے اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ اس کے بارے میں بھی ضرور ہماری رہنمائی کریں۔ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب۔ اگر ہم اس سارے بات چیت کا آغاز دیکھیں تو وہ یسوع سے ایک سوال ہے فریسیوں کا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس سوال کے جواب کے بعد شاگردوں سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کے دن کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ 17ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے اس نے شاگردوں سے کہا وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پر حالات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے مختصر الفاظ بہت بڑے معنی رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ باتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن جن باتوں کا ذکر ہے وہ اس وقت کے لوگوں کو فوراً ان حالات کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارا جانتے ہیں۔ بائبل مقدس میں تحریر ہے، لوط کا واقعہ تحریر ہے، نوح کا واقعہ تحریر ہے، اور وہ جانتے تھے کہ کیا حالات تھے اور کیا ہوا تھا۔ اس لیے یہاں پر تھوڑے الفاظ کو بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھ لیا تھا کہ یسوع کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو 30ویں آیت میں آپ کا سوال ہے کہ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، تو کیا یہ خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کی طرف اشارہ ہے؟ تو اگر ہم مختلف اور بیانات کو بھی بائبل مقدس میں سے دیکھیں اور پھر ان بیانات کا یہاں پر جو یسوع نے واقعات بیان کیے ہیں ان کے ساتھ ان کا موازنہ کریں، تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی ہی یہ خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کی طرف اشارہ ہے یا کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 24ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی آمد سے پہلے کے حالات کو بیان کیا ہے، 15ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک، پھر اس کے بعد 29ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے اپنے آمد کے بارے میں بتایا ہے، پھر 32ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک نشان دکھایا کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو پہلے 32ویں آیت کو دیکھوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں مقدس متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ 33ویں آیت میں اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ اس سے پہلے 24ویں باب میں ان حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے بلکہ دروازے پر ہے، یعنی یسوع کی آمد نزدیک ہے، یا وہ دن نزدیک ہے جس دن یسوع آنے والا ہے، اور پہلے وہ نشانات یا مختلف واقعات کے بارے میں آگاہی ہے، اور اس کو ملایا گیا ہے انجیر کی ایک ڈالی کے ساتھ جو نرم ہوتی ہے، پتے نکلتے ہیں، اور ہر شخص کو پتہ ہے۔ آج کل بھی ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں نا، جب پھل لگنے والا درخت ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ پھل کب لگنے والا ہے، بڑا کب ہوگا، کب تک پک جائے گا، تو اسی طرح سے ہم نشانات کے ذریعے سے اندازہ لگاتے ہیں۔ یہاں پر مقدس متی رسول کی انجیل کا 24واں باب، اور پھر اب ہم جائیں گے مقدس پطرس کے لکھے گئے دوسرے خط کی طرف، مقدس پطرس کے وسیلے سے لکھے گئے دوسرے خط میں اور اس کے تیسرے باب میں پھر دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا جو ذکر ہے، اور پطرس اس کو اس تناظر میں لکھتا ہے
کہ یسوع نے وعدہ کیا ہے، وہ اس تناظر میں ہے کہ یسوع نے وعدہ کیا دوبارہ آنے کا، اور لوگ کیونکہ بڑے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، اور اس وقت بھی جب پطرس رسول کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے اس وقت بھی یسوع کا انتظار تھا، آج بھی لوگ یسوع کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ لکھتا ہے کہ کچھ لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور چوتھی آیت میں لکھا ہے 30 باب کی، اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ لیکن 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس کے پر کے کام جل جائیں گے۔ 10ویں آیت جو ہے، اب اس کا موازنہ اگر مقدس متی رسول کی انجیل کے 24ویں باب کے ساتھ کریں، اور پھر اس کے بعد مقدس لوکا کی انجیل کے 17ویں باب جس میں ابھی ہم نے یسوع کے اپنے الفاظ دیکھے ہیں، تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد اور عدالت کے بارے میں ہے، کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی اور آمد کے بعد عدالت ہوگی۔ یہ اس سارے حوالے کے الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ یسوع کے دوبارہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ یسوع دوبارہ آئے گا تو آ کر کرے گا کیا؟ تو اس میں ہمیں اس حوالے میں خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی وہی جلالی آمد جس میں پوری قدرت، اختیار اور قوت کے ساتھ آئے گا، عدالت کے اختیار کے ساتھ آئے گا، اور اس دنیا کی عدالت کرے گا، اس دنیا کے ہر ایک شخص کی عدالت وہ کرے گا۔ اور اس کے بعد 31ویں آیت میں لکھا ہے اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو اسے لینے کو نہ اترے، اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ اس میں بھی خداوند یسوع مسیح نے آگاہی دی ہے اپنے لوگوں کے لیے جو کہ خاص طور پر خداوند کے ساتھ وفاداری میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس واقعے کو ہم لوط کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں اور موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کوٹھے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ہمیں جو بلائی منزل یا کوٹھے پر دعا کرنے کے واقعات اعمال کی کتاب میں ملتے ہیں۔ مقدس پطرس بھی جب اس نے رویا دیکھی، غیر قوموں میں منادی کی، تو وہ کوٹھے پر دعا کر رہا تھا۔ تو اعمال کی کتاب کا 10واں باب اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ جگہ جو ہے یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی اس دور میں، اور اس کے علاوہ یہ ایک خاص ماحول کو بھی بیان کرتی ہے کہ کوئی شخص جہاں پر موجود ہے، اگر وہ دعا کے لیے ہے یا کسی اور جگہ پر موجود ہے اور وہ ایسے حالات کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کا بندوبست کرے۔ اور یہ خاص طور پر آج کے دور میں یہ ہمارے لیے ایک وارننگ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک تو صرف یہ حالات بیان کیے گئے، لیکن یہ ایک وارننگ ہے، جیسے میں پہلے سوال میں بھی کہا کہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ یہ پورے حوالے میں وارننگ ہے، اور یہ الفاظ بھی وارننگ ہیں کہ جو کوئی شخص اگر دعا میں بزی ہے، مصروف ہے، انتظار کر رہا ہے، تو وہ دھیان رکھے کہ اس کے سوچ، اس کے انداز، اس کے خیال جو ہیں خدا سے ہٹ کر دنیا کی طرف نہ لگ جائیں۔ یعنی اسباب جو ہے وہ اس دنیا کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، مال و دولت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ مال و دولت کو لینے کے بجائے یا ان کو سنبھالنے کے بجائے اپنی زندگی بچانے کی فکر کرے، اور دنیا میں زندگی بچانے کے لیے واحد وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ روحانی زندگی بچانے کا واحد وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں بیان کی گئی ہے جو کہ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہیں دنیا کی آزمائشیں ہمیشہ مختلف طرح سے گھیرتی، اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس دنیا میں جو بہت سی پریشانیاں، آزمائشیں ہیں، دنیا میں آرام اور آسائش ہے، وہ ہر انسان کو متاثر کرتی ہیں، چاہے کوئی خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے اس کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اور اس کے لیے کشش رکھ سکتی ہیں، لیکن ان کی طرف دھیان کرنے کے بجائے ہمیں اپنی جان کو، روح کو بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کھیت میں کا بھی ذکر ہے، جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ ہمیں یہ واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لوط کی بیوی کی طرف ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی جان بچانے کے بجائے پیچھے اپنے مال و اسباب کی طرف اور اس شہر کی طرف نظر کر لی جہاں پر وہ رہتی رہی تھی، وہ عیش و آرام کی طرف نظر کی اور وہیں نمک کا پہاڑ بن گئی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کے لیے تیار رہیں
اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بندوبست کرتے رہیں، اور بچانے میں خاص طور پر اپنی روح کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کے تعلق سے چونکہ بات چیت چل رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے ایسے حوالہ جات جو پرانے عہد میں ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ایک لحاظ سے جب خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے کے انبیاء کرام اور دیگر کیریکٹرز کو اور واقعات کو کوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانے عہد نامے کی اتھینٹسٹی کی بات ہے، اس کے مستند ہونے کی بھی ایک بات، اور اس کا ثبوت ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ لفظ بلفظ الہامی ہے، کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح کوٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں بھی کسی ایک لفظ میں بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ سو یہ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں ہیں خداوند یسوع مسیح کی کہ انہوں نے پرانے عہد کو کوٹ کیا ہے، یعنی ان کا اپنا کلام جو ہے اسی کو انہوں نے کوٹ کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے سیکھیں اور جانیں۔ اسی طور سے ان تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ بائبل مقدس جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو دنیا کے لیے مہیا کی گئی ہے، اس کا ایک ایک لفظ الہامی ہے اور خدا کی مرضی کے عین مطابق لکھوایا گیا ہے، اور خداوند کا شکر ہو کہ اپنی اصل حالت میں یہ آج تک موجود ہے۔ اسی لیے ہم اس میں سے سیکھتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہی ایک دنیا کے پاس وے ہے، راستہ ہے جو دنیا کو بچا سکتا ہے، کوئی اور دوسرا راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب ایک بڑا ہی زبردست معروف کیریکٹر جس سے بہت سارا ہم بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں، سیکھتے بھی آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ پیغامات دیتے ہیں اور اس کیریکٹر کو کوٹ بھی کرتے ہیں کئی دفعہ نیگیٹیولی، لیکن ایکچولی تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے پازیٹیو نتائج بھی نظر آتے ہیں کہ اس کا جو کام تھا اس نے غلط کیا اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ سو اس کیریکٹر کے تعلق سے میں چاہتا ہوں لوط کی بیوی کو یاد رکھو، یہ کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے پیچھے واقعہ کیا قلم بند کیا گیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ خداوند یسوع مسیح ایک بار پھر یہاں پر جیسے نوح کی اور لوط کی بات کر رہے ہیں اور ان کے زمانہ کی ایگزامپل دے کر اس زمانہ کے لوگوں کو وارننگ دے رہے ہیں۔ سو اسی طرح خداوند نے جو لوط کی بیوی ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی ایگزامپل دے کر بھی خداوند نے وہاں پر ایک طرح سے وارننگ دی ہے، اور کلام یہاں پر یوں بیان کر رہا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ سو یہ ہے کہ وہاں پر جو انگلش میں ہے کہ ریممبرز دا لاٹس وائف، یعنی اس کی بیوی کو یاد رکھو، اور اس میں جو ایک اور ورڈ ہے اس کے لیے کہ پے ہیڈ، یعنی کہ توجہ دو، دھیان دو، غور کرو، پے اٹینشن آن دا لاٹس وائف، یعنی جو لوط کی بیوی ہے اس پر توجہ دو کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ اور پھر ایک اور جو اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ لرن فرام دا لاٹس وائف، لرن لیسن فرام دا لاٹس وائف، اس کی بیوی سے سبق سیکھو، یعنی کہ مسز لوط سے ایک اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے سبق سیکھنا ہے تم نے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک تو سمپل ہم اس بات کو پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں اور آگے پریش بھی کر رہے ہیں کہ سمپلی کیا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون ہو گئی۔ سو پلر آف سالٹ، یعنی آج بھی کوئی شخص اگر جارڈن میں جائے تو بحر مردار کے اپوزٹ ایک پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ایک پلر ہے، اور بالکل وہ ایک لیڈی کی طرح کا نظر، جب آپ دور سے اسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک لیڈی کی طرح، ایک خاتون کی طرح کا نظر آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو بحر مردار ہے یہاں پر سدوم اور عمورہ تھے، اور اس جگہ سے نکل کر وہ اس پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر لوط کی بیوی نے جب بیک پہ دیکھا، جب سدوم اور عمورہ کو برباد کیا جا رہا تھا، تو اسی جگہ پر وہ نمک کا ستون بن گئی۔ سو آج بھی وہ ستون جو ہے وہ پلر نظر آتا ہے وہاں پر۔ سو وائی، یہ کیوں ہوا؟ پہلی بات کہ اس نے خداوند کے کلام کو ڈس اوبے کیا، اور اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 19واں باب
اور اس کی 17ویں آیت. تو یہاں پر خداوند نے ایک حکم انہیں دیا, اور وہ حکم کیا تھا؟ اس کا 17ویں آیت کا آخری حصہ میں پڑھنا چاہوں گا. یہاں پر لکھا ہے کہ تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ, نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا, نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا. اس پہاڑ کو چلا جا, تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے اس بات کا انہیں ایک حکم دیا, اور وہ حکم یہ تھا کہ تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. اس کی جو وجہ ہے کہ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا ہے, اور اس کے لیے جو ایک ورڈ استعمال ہوا ہے لنگرڈ بیہائنڈ, یعنی کہ پیچھے مڑنا. اور اس سے پہلے ایک رائٹر کو میں پڑھ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے دیکھتی, وہ پیچھے کو مڑی ہے. اس لیے اس کی جو سب سے پہلی جو ریزن ہے کہ اس نے خداوند کے کلام کو ڈس اوبے کیا ہے, آنر نہیں کیا. اور خداوند کا کلام جب آپ زبور 138 اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو کلام کہتا ہے اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دی ہے. وہ اپنے کلام کو آنر کرتا ہے. کئی بار لوگ یہ سمجھتے ہیں خدا بڑا رحیم ہے, نو ڈاؤٹ وہ رحم دل ہے, وہ پیار کرنے والا ہے, وہ محبت کرنے والا ہے, لیکن عدالت کے لیے جو اس کا حکم ہے وہ پورا ہوگا, کیونکہ وہ جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے, کیونکہ اس کا کلام ٹل نہیں سکتا, اور اس کا کلام لا تبدیل ہے. اس لیے اس خاتون کی جو بنیادی غلطی ہے کہ اس نے ڈس اوبے کیا ہے. اس لیے خدا نے اس زمانہ کے لوگوں سے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ اس نے ڈس اوبے کیا اور نمک کا سپون ہو گیا. اور دوسری بات کہ اس نے خدا کے کلام پر ٹرسٹ نہیں کیا. وہ ابھی بھی اس کا دھیان جو ہے وہ پیچھے سدوم کے اندر جو ان کا مال و اسباب ہے, جو گھر ہے اور جو چیزیں ہیں, ان کی طرف دھیان ہے. اور ایک رائٹر جب وہ ہمدردی کے الفاظ اس کے لیے لکھتا ہے کہ پاسبل ہے کہ اس نے ریگریٹ وے میں, ریگریٹ کرتے ہوئے, افسوس کرتے ہوئے سدوم اور عمورہ کی طرف دیکھا ہو. لیکن ایک دوسرا رائٹر کہتا ہے کہ نہیں, بلکہ اس نے لالچ کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا. کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جب سدوم اور عمورہ سے وہ نکلے ہیں تو صرف لوط, اس کی 2 بیٹیاں اور بیوی ہیں. وہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ان کی بھیڑ بکریاں, ان کا مال و جائیداد اور جو بھی ان کی گائے بیل اور بھینسیں اور اونٹ جو کچھ بھی تھا. حالانکہ اگر آپ اس سے پیچھے کے چیپٹرز پڑھیں تو جب وہ ابراہیم سے الگ ہوا ہے وہ اسی سبب سے الگ ہوا ہے کیونکہ ان کے جو گلے تھے وہ بڑھ گئے تھے. ان کے جانور اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اس علاقے میں اتنی جگہ نہیں رہی تھی. اس سبب سے اٹ مینس کہ جب وہ نکلے ہیں تو کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں گئی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ واپس اس نے جو لالچ اس کے اندر آیا ہے, سب کچھ جل رہا تھا, تباہ ہو رہا تھا, خدا نے منع کیا اور اس کے بعد بھی اس نے واپس دیکھا اور سزا ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور بات ہم اس کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اعتبار سے خداوند کے کلام پر بھروسہ نہیں کر رہی, کہ اس کا بھروسہ جو ہے وہ دنیا پر ہے, دنیا کی چیزوں پر ہے. اس لیے خداوند نے کہا اس کو یاد رکھو, جس نے کلام پر نہیں دنیا پر بھروسہ رکھا اور دنیا میں ہی ایک جب وہ جائے عبرت ٹھہری اور ایک طرح سے آنے والے زمانوں کے لیے ایک عبرتناک نشان بن گئی. اور پھر ایک اور چیز میں منور صاحب اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ بنیادی طور پر جو ہے لوط کی بیوی جو مسز لوط ہے, یہ ایک اعتبار سے شی از دا پکچر آف بیک سلائڈر. وہ موجودہ زمانہ کے لوگوں کے لیے جو بیک سلائڈر ہیں, جو بیکورڈ ہیں, جو پیچھے چلے جائیں, سوری بیکورڈ کو کاٹ دیجیے گا, برگشتہ, ہاں جی, جو برگشتہ ہیں, جو بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں, پیچھے چلے جاتے ہیں, ان کی بھی ایک پکچر ہے کہ خداوند انہیں نجات دے دیتا ہے. خدا نے سدوم اور عمورہ کی عدالت سے بچا لیا, لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس سے کہ وہ نجات کو اویل کرتی, نجات کو سیلیبریٹ کرتی, وہ واپس پھر جو اس کا دھیان سدوم اور عمورہ کی طرف ہے. اور اسی لیے جب ہم کرنتھیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر 2 کرنتھیوں اور اس کا
तीसरा बाब 17वीं आयत कलाम यहाँ पर यूँ बयान करती है कि मसीह ने तुम्हें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, सो इसमें कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। सो इसलिए जब खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, अपने रहम से, अपने तरस और फजल से हमें नजात दे दिया, हमें धो दिया है, हमें दुनिया से और दुनिया में आने वाली अदालत से निकाल लिया है, तो हम दोबारा लूत की बीवी की तरह, सदूम और अमूरा की चीज़ों की तरफ, या यूँ कहना चाहिए कि जिन चीज़ों के लिए अदालत मुकर्रर हो चुकी है उन पर दोबारा निगाह ना करें। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और इस कैरेक्टर से हम यही सीखते हैं कि हम पीछे मुड़कर ना देखें बल्कि हम आगे बढ़ें और खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहें। वो चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं, जो हमारे लिए पुरकशिश हैं और खींचती हैं, उनको हम किसी भी लिहाज से अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें, बल्कि हमारा जो फोकस है वो खुदा का कलाम होना चाहिए, उसकी फरमाबरदारी होनी चाहिए, क्योंकि इसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की है, इसलिए ये लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन गई। और देखें कि कितनी नस्लें गुजर गई हैं, अभी तक ये लोगों के लिए इबरत का निशान है, और जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाते तब तक ये लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। सो अच्छा है कि हम इससे पहले कि कोई अदालत हम पर हो, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को खुदावंद की आमद के लिए तैयार करें। हमारा मकसद किसी भी लिहाज से डराना धमकाना नहीं है, ना खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि कोई माजी के वाक़यात को याद दिलाकर हमें को डरा या धमका रहे हैं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए हमें याद दिला रहे हैं ताकि हम उन्हें अपने जहनों में रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें खुदा की बादशाहत के लिए, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों से खुश हो। और जब वो ईमानदारों को लेने के लिए जलाली कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है अपनी जलाली आमद में, तो हम में से कोई ऐसा ना हो जो इस दुनिया में रह जाए, बल्कि हम सब बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले बने। थैंक यू रुबन साहब, बहुत शुक्रिया पास्टर। थैंक यू जी पास्टर साहब। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त हो हमें दे सकते हैं। इसी तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।